बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले काफ़ी दिनों से जब से पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन के हवाले से कागजात नामजदगी को जमा कराने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो हमें उसके साथ काफ़ी सारी स्टोरीज़ जो हैं वो मीडिया के ज़रिए देखने को मिली। एक वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हुई थी और वो मुबैना तौर पे वीडियो ये थी कि पंजाब के सबसे बड़े आदमी, मैं अब वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा जो इमरान खान साहब इस्तेमाल करते हैं। पंजाब के सबसे बड़े आदमी जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो अहलिया हैं, वो अपने कागज़ात नामज़दगी जमा कराने के लिए जैसे ही उस मुकर्ररा दफ़्तर में पहुँचती हैं, तो दफ़्तर के गेट में दाखिल होने से पहले, वो जो दरवाज़ा बना हुआ है उसमें दाखिल होने से पहले एक पुलिस एहलकार जो है, बल्कि एक सिविल कपड़ों के अंदर जो मुबैना तौर पे पुलिस एहलकार है, वो उनसे कागज़ात नामज़दगी छीन लेता है। और उसके साथ साथ जो आसपास के लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो यूनिफॉर्म में वहाँ फिर रहे हैं, उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। वो ना तो आगे बढ़ के इस हवाले से कागजात को वापस लेने की कोशिश करते हैं कि ये एक क्राइम है, बल्कि वो ये भी नहीं देखते कि यार जिसके साथ ये ऑफेंस हो रहा है वो एक खातून है, वो बहरहाल एक खातून है। और जब पब्लिक प्लेस में इस तरह से हमला किसी औरत के ऊपर किया जाए तो पुलिस का फ़र्ज़ बनता है कि वो वहाँ पे बतौर पुलिस अपनी उस आवाम की, उन लोगों की हिफाजत करे। तो ऐसा जो है वो कुछ नहीं हुआ। ये एक मुबैना वीडियो आई जिसको बुनियाद बना के फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से बड़ा ही शोर मचाया गया, और वो शोर ये था कि जनाब देखिए हमारे ऊपर रियासती पाबंदियां हैं और हमारे ऊपर जुल्म और जबर किया जा रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट, ख़ास तौर पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सारी इसके पीछे है, और हमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा। फिर उसके बाद एक विर्क साहब हैं जी, उनकी एक बड़ी होलनाक किस्म की तस्वीर जो है वो मीडिया पे पिछले 3-4 दिन गर्दिश करती रही, और उसमें उनकी जो ये बाईं बाईं जो आंख थी वो बिल्कुल जैसे जैसे ये आंख के जो नीचे वाला हिस्सा है जिसपे पलकें होती हैं, एक तो ये ऊपर पलकें, जो नीचे वाले हिस्से पलकें, ये फटा हुआ और बिल्कुल ऐसे करके नीचे आया हुआ था और जख्मी था। और उनके माथे के ऊपर और उनके बकिया चेहरे के ऊपर ऐसे निशान थे मुबैना तौर पे कि जिनसे नज़र आ रहा था कि वहाँ पे पट्टी लगाई गई है, वहाँ पे खून है। अब इस तस्वीर को इतना प्रोपोगेट किया गया, फैलाया गया पीटीआई की जानिब से, और फिर उसके नीचे इकबाल के शेर लिखे गए, हबीब जालिब के शेर लिखे गए, फैज़ अहमद फैज़ के की शायरी जो है वो उस तस्वीर के ज़रिए हम तक पहुँचाई गई, और हमें ये बताने की कोशिश की गई कि जुल्म और जबर की इंतहा हो चुकी है। और आप देखें कि आंखें तक नोच ली गई हैं सिर्फ इसलिए कि विर्क साहब का कसूर ये था कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्लेटफॉर्म से अपने कागजात नामजदगी 2024 के इलेक्शन के लिए जमा करवाने के लिए गए थे। ये जो खबर है ख़ास तौर पे ये दुनिया भर में वायरल हो गई, और वो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चाहने वाले हैं उन्होंने इसके स्टेटस भी लगाया। कुछ लोगों ने अपनी डिस्प्ले पिक्चर्स जो हैं फेसबुक के ऊपर जो हैं, जो ट्विटर पे हैं, जो व्हाट्सएप पे हैं, वो सारी इसी तस्वीर को लेकर लगाई, और उसके नीचे बड़े बड़े कि अब उठ खड़े होने का वक्त है, अब जुल्म और इस्तबदाद के जो जंजीरें हैं उनको तोड़ देने का वक्त है। तो थोड़ी सी वो जो फील आई ना, वो फील वही आई जिसके नतीजे में 9 मई हुआ था। बिल्कुल वही फील जो है, बल्कि आज तक वो है, आज तक वो फील आ रही है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब बहुत हो चुका और अब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जुल्म के जितने भी ज़ाब्ते हैं वो हम नहीं मानते और हम तोड़ देंगे, मार देंगे। जैसे वो शेख रशीद ने कभी कहा था ना कि तोड़ दो, जला दो, मार दो, फलां कर दो, ये कर दो, वो कर दो। या जैसे आपको याद होगा कि फवाद चौधरी साहब ने ये फरमाया था कि तेरा बाप भी देगा आज़ादी, तो फिर बाप ने जो कुछ फवाद चौधरी साहब के साथ किया वो भी आपके सामने। तो बहरहाल वो जो फील है वो दोबारा आनी शुरू हुई। अब ये खबर फैल चुकी है। वो जो आंख वाली तस्वीर है और जो आंख वाला सारा ड्रामा है वो हो चुका है। तो उसके बाद विर्क साहब की अहलिया की एक ट्वीट आ गई, यानी बाकी किसी बंदे की जो बातें हुई हैं, या जो वो लोग जो संजीदा हैं, जो हकीकत पसंद हैं, जो तहकीक के बगैर बात को आगे बयान नहीं करते, वो बातें तो एक तरफ, क्योंकि उनके ऊपर तो फिर आप ये वाला ठप्पा लगा देते हैं कि वो पटवारी हैं, या वो फौज के आदमी हैं, या वो पीपी के आदमी हैं, या मुल्ला के आदमी हैं, या जमात के आदमी हैं, वगैरह वगैरह।
ورک صاحب کی اپنی جو اہلیہ ہیں انہوں نے اپنی ٹویٹ کے اندر اس حرکت کو، یعنی یہ حرکت جو تھی، جو ورک صاحب کی زخمی آنکھ کو لے کے، اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے ہیں، تو انہوں نے اس حرکت کو انتہائی شرمناک قرار دی۔ انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو کچھ عرصہ پہلے ایک ایکسیڈنٹ کے اندر ورک صاحب کی آنکھ پہ چوٹ لگی تھی، جس کے بعد ان کی آنکھ کی سرجری ہوئی تھی، اور اس آنکھ کی سرجری میں ان کی جو آنکھیں وہ ضائع ہونے سے بچ گئی تھی۔ تو سرجری کے دوران، چونکہ ذرا سیاسی آدمی ہے، اور سیاسی آدمی ہر جگہ پہ اپنے عوام کے اور اپنے حلقے کے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ہاتھ پہ تو ہلکا سا کٹ بھی لگ جائے تو وہ اس کو اس بات سے تعبیر کرتا ہے کہ اس نے عوام کی خاطر وہ ہلکا سا کٹ لگوا لیا ہے۔ وہ تو ووٹ مانگتا ہوا اپنی گاڑی میں کسی اندھی گولی کا نشانہ بن جائے تو وہ اپنے نام کے ساتھ شہید لگا لیتے ہیں، کیونکہ وہ سیاستدان ہوتے ہیں، اور انہوں نے اسی چورن کو پھر ان کی نسلوں نے بیچنا ہوتا ہے کہ ہم تو شہید ہیں، ہم تو شہیدوں کی اولاد ہیں، ہمارا تو خاندان شہید ہے۔ میں یہاں پہ صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا، ظہور الہی کے نام کے ساتھ بھی شہید لگتا ہے، چودھری ظہور الہی۔ ویسے یہ ضمنی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پرویز الہی کے خاندان میں جب چودھری ظہور الہی کو گولی ماری گئی تھی تو گولی اس طرف سے ماری گئی، اب وہ گولی اس طرف سے نکلی تو بیچارہ ڈرائیور بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ گولی جا کے اس کو لگ گئی اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ اس پہ روزنامہ نوائے وقت نے ایک بڑا معنی خیز جملہ کہا اور ایک بڑی تنزیہ قسم کی شاہ سرخی لگے، اور وہ پتہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ظالم قاتل کی ایک ہی گولی سے چودھری صاحب شہید اور ڈرائیور ہلاک ہو گیا۔ مطلب یہ بہت بڑا تمانچہ ہے اس معاشرے کے منہ پہ جو مارا گیا۔ خیر یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، تو میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ سیاستدان کو ایک ہلکا سا کٹ بھی لگ جائے نا جی، تو وہ اس کو عوام کے اور اپنے حلقے کے عوام کے اوپر ایک احسان سمجھ کے ڈال دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے تو تم لوگوں کے ووٹوں سے اپنی امپائرز کھڑی کر لی ہیں اور میں نے تو یہاں پہ اربوں خربوں کے اثاثے بنا لی ہیں اور کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جناب، یہ جو میری انگلی پہ کٹ بھی لگا ہے یہ بھی آپ لوگوں کی حقیقی آزادی کی جدوجہد میں لگا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے روٹی کپڑا اور مکان کی جدوجہد بھی لگا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے موٹر وے اور میٹرو ٹرینز اور انرجی کے منصوبوں کے جدوجہد بھی لگا ہے، یہ بھی حلف صرف ہماری جماعت اس جدوجہد میں لگا ہے، تو وہ اس کو کیش کرواتے ہیں۔ تو اب جب وہ آنکھ ورک صاحب کی زخمی ہوئی تھی اس حادثے میں، تو انہوں نے اس کو کیش کروانے کی بھرپور کوشش اس طرح سے کی کہ انہوں نے اس کے ٹویٹر پہ ڈال دیا تھا۔ ان تحریک انصاف کے کھلاڑیوں نے، میں کوئی غلط زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا، اس تصویر کو اس پرانے ٹویٹر سے اٹھایا اور انہوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ نئے انداز سے ایسے ڈالا کہ جناب ورک صاحب تو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے تھے، جہاں پہ ظالم ریاست نے اور ان ظالم فوجیوں نے اور ان غداروں نے اور اس کمپنی نے اور اس کمپنی بہادر نے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، اور انہوں نے دیکھیں ان کی آنکھ کو زخمی کرنے کی کوشش کی۔ اب اس میں ان کی مسز کا ٹویٹ آ گیا جس میں یہ بات ساری کلیئر ہوگی۔ اب اس سے پہلے کچھ یار لوگوں نے وہ اوریجنل ٹویٹ بھی کھنگال لیا جس کے اندر ورک صاحب نے خود اپنی آنکھ کی تصویر لگا کے یہ ٹویٹ کر رکھا تھا آج سے کئی مہینے یا کئی سال پہلے کہ جناب یہ میری آنکھ ایک حادثے میں زخمی ہو گئی تھی اور الحمدللہ اب سرجری ہو چکی اور میں روح بصیحت ہوں۔ اب وہ جو غدار باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں شہباز گل ہے، جس میں وہ بھگوڑا عادل راجہ ہے، جس میں حیدر مہدی ہے، جس میں معید پیرزادہ ہے، جس میں صابر شاکر ہے، جس میں اظہر صدیق ہے، جس میں یہاں بیٹھا ہوا صدیق جان ہے، جس میں ایک دفعہ ٹھکائی ہو جانے کے بعد دوبارہ سر اٹھاتا ہوا عمران ریاض خان ہے، تو ان سب نے اس کو بڑا کیش کروایا، ان سب نے یہ بڑا ڈھنڈورا پیٹا اور ان سب نے پورا ادم مچائے رکھا۔ اب بات کلیئر تو ہو گئی، جو پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ کہ بات تو کلیئر ہو گئی، یہ پروپیگنڈا تھا، لیکن وہ سب تک کلیئر نہیں ہوئی۔ وہ جو اس کو لاکھوں یا کروڑوں لوگوں نے دنیا بھر میں دیکھا، انہوں نے بس اس کو وہیں پہ کٹ کیا اور پھر آگے پھیلانا شروع کر دیا، اس کے سٹیٹس لگانا شروع کر دیا، اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیا، اس کو ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جب بعد میں تردید آئی اور ورک صاحب کی اپنی بیوی کی طرف سے آئی تو اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی۔ وہ پھر ان لوگوں نے اس کو پھیلایا کہ جو اعتدال پسند قسم کے لوگ ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر اس چیز کو، جھوٹ کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو
اب اس میں پھر ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھا پچھلے 3-4 دن سے بالکل یہ جو شور مچتا رہا کہ، اور اس سے ایک یہ تاثر پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی جاتی رہی کہ جناب باقی تمام پارٹیز تو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں کامیاب ہو چکی ہیں، ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، خاص طور پہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹس اور پھر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ مظلوم جماعت ہے کہ جس کو فوج کرش کر رہی ہے، اس کو یہ کمپنی بہادر کہتے ہیں نا پاکستان کی فوج کو، تو کمپنی بہادر نے ان کے رستے میں اتنے روڑے اٹکائے ہیں کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی بھی جمع نہیں کرا پائے۔ اب اس میں حالانکہ صنم جاوید جیسی عورتوں کے بھی کاغذات جمع ہو گئے اور حسان نیازی جیسے لوگوں کے بھی کاغذات جمع ہو چکے تھے۔ اب جب اس کی ڈیٹیل آئی ہے تو وہ ان سب پروپیگنڈا اور ان ففتھ جنریشن واریئرز کے منہ پہ تماچا ہے۔ وہ کیا کہ اب جو کل آفیشیل تعداد جاری ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ جس جماعت نے، جس سب سے کم، اگر میں 3 جماعتوں کا، ویسے تو بہت سی جماعتیں ہیں، اگر میں 3 جماعتوں کا آپ کے سامنے موازنہ پیش کروں تو وہ جماعت جس نے ان 3 جماعتوں میں سب سے کم کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ سیکنڈ نمبر پہ جس جماعت کے کارکنان نے یا جس جماعت کے امیدواران نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز۔ اور پہلے نمبر پہ جو جماعت آئی ہے کہ جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں وہ ہے پاکستان تحریک انصاف، PTI۔ جی آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، وہی PTI کہ جنہوں نے یہ ڈھنڈورا 4 دن پیٹے رکھا کہ ہم پہ تو ظلم و جبر کی داستانیں رقم کر دی گئی ہیں اور ہمیں تو کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کروانے دیے جا رہے، جنہوں نے اپنی ماؤں کو استعمال کیا۔ وہ اپنے سیالکوٹ میں عمر اور عثمان ڈار کی والدہ والا ڈرامہ دیکھا جس میں 80 سال کی عمر میں ایک خاتون نے کندھے پہ، تو وہ چور چوری کرتا ہے اور وہ ہیرا پھیری سے رہ جاتا ہے اور وہ اپنی چوری کی نشانی چھوڑ جاتا ہے کہ محترمہ نے کندھے پہ چادر ڈالی ہوئی ہے لیکن گریبان پھاڑا ہوا ہے۔ اور مطلب ایک ماں بہن رکھنے والے انسان سے وہ تصویر نہیں دیکھی گئی۔ بھائی بندہ پوچھے کہ وہ کیسی پولیس تھی کہ جس نے آپ کا گریبان تو پھاڑ دیا، بقول آپ کے کندھے سے چادر نہیں اتاری؟ تو اگر آپ اس گریبان کو بند کر لیتی اور چادر کو پھیلا کے ایک باوقار طریقے سے بات کر لیتی تو کیا ہو جاتا؟ لیکن عثمان ڈار اور عمر ڈار نے اپنی ماں کو یہاں پہ استعمال کیا، اپنی ماں کو استعمال کیا۔ اور اب تو چودھریوں کا خاندان، گجرات کے چودھریوں کی کرپشنیں، ان کی ڈکیتیاں اپنی جگہ، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ گجرات کا چودھری خاندان انتہائی وزادار اور عزت دار خاندان ہے۔ ان کی بڑی عزت ہے، ان کے گھر کی خواتین بڑی با عزت باوقار خواتین ہیں، لیکن اب آ کے اس اقتدار کے نشے میں انہوں نے اپنی عورتوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی ہمارے اوپر پولیس نے حملہ کر کے ہم سے کاغذات چھینے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کمپنی بہادر بقول ان کے اسٹیبلشمنٹ، فوج اور ریاستی ادارے ان کے اتنے ہی خلاف ہیں کہ وہ انہیں کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دے رہے، تو اتنا بڑا نمبر کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سامنے کیسے آ گیا؟ پھر وہ کہ جن کو جمع کروانے دیا جا رہا ہے، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں، وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے نمبر میں پاکستان تحریک انصاف سے پیچھے اور کم کیوں ہے؟ آپ نے کبھی اس پہ سوچا؟ آج میں آپ کو بیسیکلی اسی بات کے ذکر کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے۔ میں نے پچھلے کافی پروگرامز میں بھی یہ بات کہی تھی۔ میں نے ایک پچھلا پروگرام کیا تھا کہ سلاخوں کے پیچھے ہی جیل کے اندر نواز شریف کو عمران خان نے شکست دے دی۔ یہ ہے بیسیکلی اس کی ایگزیکیوشن، یہ ہے اس کا عملی مظاہرہ، وہ جو ماڈرن کمیونیکیشن کا سسٹم ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی وہ جو نسل جو پیچھے بھٹو اور بے نظیر بھٹو اور ان کے جلسوں کے آگے ناچتی اور نعرے لگاتی اور بھنگڑے ڈالتی چلی آئی، اور وہ لوگ جو نواز شریف کی گاڑی کو چومتے اور اس کے آگے بھنگڑے ڈالتے اور لڑیاں ڈالتے آگے آئے، وہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ وفات پا چکے ہیں۔ وہ جنہوں نے کوڑے کھائے، وہ جنہوں نے جیلیں برداشت کی، وہ اب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ کچھ سیاست سے کنارہ کش ہو چکے ہیں اور کچھ اپنی اپنی جماعتوں کی کارکردگی، معاف کیجیے گا، اپنی اپنی جماعتوں کی کارکردگی سے مایوس بھی ہو چکے ہیں۔ تو اب آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ آنے والی نسل ہے،
وہ یوتھ ہے. اور یوتھ آپ کے پاس، آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا فیڈر پیتا ہوا بچہ بھی ایک ہاتھ میں موبائل لیے بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پہ اس نے گیمز لگا رکھی ہوتی ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میرے جو دونوں بچے ہیں، اور خاص طور پہ میرا بیٹا، وہ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ اس موبائل فون کو جانتا ہے. اور بعض اوقات وہ میرے ہی موبائل فون سے بہت سی ایسی چیزیں میرے سامنے چلا کے یا پلے کر کے یا ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے مجھے دکھا دیتا ہے کہ میں خود حیران رہ جاتا ہوں. حالانکہ اس کی عمر ابھی 7 سال بھی نہیں، اور میری بیٹی کی عمر بھی 4 سال بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے زیادہ موبائل فون کو جانتے ہیں. تو یہ موبائل فون اب صرف فون کال سننے کے لیے نہیں ہے، یہ وہی پروپیگنڈا جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا اور وہ چھا گئی. اس کو ٹیلی ویژن کی سکرینز پہ تو کم دیکھا گیا، اس کو سینما گھروں میں تو نہیں دیکھا گیا، اس کو اسی موبائل فون کے اوپر دیکھا گیا. تو یہ ہے ماڈرن کمیونیکیشن، جس کو ہم 5th جنریشن وار کہتے ہیں، جس میں پچھلی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، جس میں آصف غفور جیسے لوگ ان کی بیک پہ تھے. آپ نے اس کے باوجود کچھ نہیں سیکھا. اب اس ماڈرن کمیونیکیشن میں آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ نئی نسل ہے، اور آپ نے اس نئی نسل کے آگے عمران خان کو اتنا گلیمرائز کیا، اتنا گلیمرائز کیا کہ اب آپ عمران خان کی آڈیو لائیں، چاہے آپ عمران خان کی ویڈیو لائیں، چاہے آپ اس کے خلاف کتابیں لکھوائیں اور مختلف قسم کی عورتوں کو اٹھا کے ان کے انٹرویوز کر کے عمران خان کے خلاف جو مرضی بات کرے، چاہے وہ 100 نہیں 200% حقیقتیں ہوں، لیکن آپ نے ماڈرن کمیونیکیشن کے ذریعے عمران خان کی ذات کو اتنا گلیمرائز کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان کے عشق کے مبتلا ہیں وہ نہیں مانتے. 3.5 پونے 4 سال میں عمران خان نے کچھ کارکردگی نہیں دکھائی. چیزوں کی قیمتیں زمین سے آسمان تک جا پہنچیں، اور ہر چیز مہنگی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی. مہنگائی کا وہ طوفان یہ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. 50 60 70 روپے تک پیٹرول کی قیمت نیچے آنے کے باوجود مہنگائی نہیں تھم رہی. لیکن آپ کی وہ جو یوتھ ہے وہ پچھلے 16 مہینوں کی گورنمنٹ پہ تو وہ سارا ملبہ ڈالے گی، لیکن اس سے پچھلی پونے 4 سال کی حکومت جو عمران خان کی تھی اور جہاں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کو نہیں مانے گی، بلکہ اس کو عمران خان کے خلاف ایک سازش قرار دے گی، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے عمران خان تو پہلے ہی بڑا ایک گلیمرائز آدمی تھا. وہ 1992 کے ورلڈ کپ کا ہیرو تھا، وہ اس کرکٹ ٹیم کا کیپٹن تھا. آپ نے اس کو جب مزید گلیمرائز کیا تو اب آپ بھگتے ہیں. اب یقین کریں اس دفعہ کے الیکشن میں تو عمران خان نہیں ہے، اس دفعہ تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی ہی بین ہو جائے، لیکن بھٹو آج تک نہیں مرا. آج بھی بھٹو زندہ ہے. پیپلز پارٹی یہی نعرہ لگاتی ہے نا، جبکہ بھٹو صاحب کو دنیا سے رخصت ہوئے 50 سال ہو گئے، شاید 50 سے بھی اوپر ہو گئے. تو پھر آپ اگلی مرتبہ صحیح، اس سے اگلی مرتبہ صحیح، اس سے اگلی مرتبہ صحیح. آپ پارٹی کو تو مار نہیں سکتے، آپ اس کا وجود ختم کر سکتے ہیں، لیکن دلوں سے تو نہیں نکال سکتے. بالکل جیسے آپ نے پیپلز پارٹی کو نہیں نکال سکے، جیسے آپ نون لیگ کو نہیں نکال سکتے ان لوگوں کے دلوں سے جن کے دلوں میں وہ ہے. لیکن اب آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بالکل اسی لیول کی گلیمرائزیشن چاہیے. پیپلز پارٹی کے پاس تو یہی بتانے کے لیے کافی چیزیں ہوتی ہیں نا جی، کہ پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ بلاول بھٹو ایک جلسے میں اپنی والدہ کے حوالے سے ذکر سن کے آپ دیدہ ہو گئے. تو اب ظاہر ہے بلاول بھٹو نے دوبارہ ووٹ لینے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں تو اب بلاول کی طرف سے آئیں گی، وہ اب تو آپ دیدہ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. وہ پچھلے کئی سال تو بلاول بے نظیر بھٹو کے ذکر پہ آپ دیدہ نہیں ہوا، صرف اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ابھی الیکشن بڑے دور تھے، ہنوز دلی دور است. اب چونکہ الیکشن قریب ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس یہ 2 بڑی اموات، بے نظیر کی موت اور ذوالفقار علی بھٹو کی موت، اور ان کے اوپر بہائے جانے والے آنسوؤں کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہوتا الیکشن جیتنے کے لیے، تو وہ کر رہے ہیں. لیکن وہ اس گلیمرائزیشن اور اس ماڈرن کمیونیکیشن کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی. سیم از ود دا پاکستان مسلم لیگ نواز PMLN. انہوں نے میٹروز بنائی، انہوں نے انرجی سیکٹر میں بڑا کام کیا، انہوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا، انہوں نے سڑکیں بہت اچھی بنائیں، انہوں نے ٹرینیں بنائیں، انہوں نے ٹرینیں چلائیں، انہوں نے ٹوٹی گرتی پڑتی ریلوے کو اٹھا کے کھڑا کر دیا، ایئرپورٹس بنائے، ڈیمز بنائے، عوامی فلاح کے منصوبے لگائے، تعلیم اور صحت کے حوالے سے بہت بہت اچھی تبدیلیاں کی. انہوں نے اجالا پروگرام کے تحت سولر سسٹم فری دی، انہوں نے ٹیوب ویل کی بجلی فری کی، انہوں نے کھاد کو سستا کیا، انہوں نے آپ کے سامنے ہے کہ لیپ ٹاپ دیے، سب کچھ کیا، لیکن وہ گلیمرائز نہیں کر سکے.
नतीजतन वो जिसने कुछ नहीं किया वो ग्लैमराइज होके आज भी हीरो है लोगों के दिलों में, और आप आज भी अगर वो इलेक्शन करवाते हैं तो वो सबसे ज्यादा नंबर ले जाएगा, जिसका नाम इमरान खान है, लेकिन नवाज शरीफ नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? उसकी वजह यही है कि इतने सारी कारकर्दगी के बावजूद मियां नवाज शरीफ की जो सोशल मीडिया की जो टीम है, जो परफॉर्मेंस है, वो जीरो 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 है, शायद माइनस में है। तो आपको उन ग्राउंड्स के ऊपर ये करना पड़ेगा, उन ग्राउंड्स पे करना पड़ेगा। और आपने भी उसका नतीजा देखा कि उन्होंने ये कैंपेन भी चलाया, लोगों के दिलों में फौज के खिलाफ नफरत भी भर ली, लोगों के दिलों में सियासतदानों के खिलाफ नफरत भी भर ली, ये फटी खटी आंखें दिखा के, जिसका कि कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं था, और चौधरियों के घर की औरतों के ऊपर लोगों को झपटते हुए दिखा के, और उस्मान डार की मां का गला फाड़ के, खुद ड्रामेबाजी करके, लेकिन वो जीत गए। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी पुराने जख्मों की तस्वीरें लगाएं या अपने घर की औरतों के गरीबान खुद चाक करके उसे पुलिस गर्दी करार दे के और फिर वहां पे हमदर्दियां हासिल करें, नहीं। लेकिन कम से कम आप 5th जनरेशन वार के तहत अपने मीडिया को एक्टिव करें, आप उसी हथियार को, उसी वेपन को इस्तेमाल करें जो आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। वरना आप इस बात को ज़हन में रखें कि अब के तो आप बड़ों की सपोर्ट से आगे आ जाएंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब ये ग्लैमराइजेशन अपने अरूज पे पहुंच चुकी होगी और आपको फिर छुपने का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी बात जो बहुत खतरनाक है वो ये कि आप दुआ करें कि दोबारा इस ग्लैमराइजेशन के पीछे, इस प्रोपेगेंडा के पीछे कोई 9 मई ना हो जाए, क्योंकि इन लोगों की औकात तो इतनी सारी है कि जब ये खुद बाहर जाके बैठ जाते हैं तो वहां पे ये बहुत बड़े बकवासियात करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में होता है तो शहबाज गिल का सांस टूट जाता है। और फिर यहाँ की राहदारियों में आपको फवाद चौधरी गिरता पड़ता, हाँपता कांपता दिखाई देता है। फिर मुवीद पीरजादा, फिर साबर शाकर जैसे लोग, वो यहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं, फिर बाहर जाके जो मर्जी करें, जितना मर्जी जबान दराजी करें, जितना मर्जी बकवासियात करें, लेकिन वो असर करती है इसलिए कि उनकी प्रोपेगेंडा वार बड़ी मजबूत है। तो दीगर जमातों को इस पहलू पे सोचने की जरूरत है, वरना ये सारे मामलात उनके हाथ से निकल जाएंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान फिर दोबारा खुदा ना खास्ता उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और उनके हाथों में चला जाएगा कि जिन्होंने पिछले 4 साल की कारकर्दगी में इस मुल्क को 20 साल पीछे ले गए और इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।